अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम जो कि 26 सितंबर 2019 को जो है बाकायदा उसका आखिरी जलसा हुआ था, जिसमें उन्होंने एक तवील लिस्ट भी तैयार की थी, जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, एएनपी थी और यकीनन जेयूआई फे और पीएमएलएन और दीगर जमातें थीं। कुछ लोगों का कहना है कि जी 10 थी, 11 थी या 9 थी। एनी हाउ, काफ़ी अरसे बाद पीडीएम का बाकायदा जलसा, इनकी मीटिंग्स होती रहीं, इनके स्टीयरिंग कमेटी के लोग मिलते रहे, लीडर्स की मुलाकात होती रही, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी की रुखसत के बाद भी। लेकिन जलसा जो है ये अब हमें एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितने अरसे बाद, लेकिन काफ़ी अरसे बाद पीडीएम के फोरम से, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी नहीं है, उसका जलसा कल कराची में हुआ। और जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि अब इसमें दोबारा जान पड़ गई है, जिसको बिलावल भुट्टो साहब ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि कहाँ से कितनी जान पड़ गई है। वो तो शायद समझते हैं कि ये पीडीएम जो है ये हुकूमत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो है वक्त पूरा करने की मोहलत दे रही है, क्योंकि उनके मुताबिक, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मुताबिक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं, अगर पीडीएम कंसेंसस के साथ चलती तो शायद आज वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिसकी उन्होंने कहा कि शुरुआत पंजाब से होती और उसके बाद नेशनल में आते तो कामयाब हो जाते, लेकिन पीडीएम ने उनके मुताबिक जो है वो ज्यादती की। मौलाना फजल रहमान का ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा है और कराची में खड़े होकर उन्होंने ये बात की है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या वाकई पीडीएम में कराची के जलसे के बाद जान पड़ गई है? क्या जो वहां से एक जो मुश्तरका आवाज आई कि जी अब इस्लामाबाद चलेंगे, इस्लामाबाद पे चढ़ाई होगी, क्या ये वाकई पॉसिबल होगा? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने आज एक बड़ी दिलचस्प बात कर दी। उन्होंने कहा कि ना मुफाहमत ना मुज़ाकरात, हम तो सिर्फ और सिर्फ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि कौमी हुकूमत की उन्होंने आज तजवीज़ भी दे दी कि जी एक मैं तो चाहूँगा कि तमाम जमातों को साथ लेकर चलें, और एक कौमी हुकूमत की उन्होंने तजवीज़ भी दे दी है। अब ये सवाल उठा रही है बहुत सारी जमातें भी, और कि क्या कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। उनसे जब पूछा गया कि आप मियाँ नवाज शरीफ साहब की लाइन पर ही चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल, वो मेरे लीडर हैं, मैं हमेशा उनके पीछे चलता हूँ। नाज़रीन, शेख रशीद साहब ने भी इस हवाले से कुछ बातें की हैं। सबसे जो एक सवाल जो मुझे मतलब बार बार ये जहन में आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की इस बात के बाद कि ना मुज़ाहमत ना मुफाहमत, तो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई के लिए क्या पिछली दफ़ा की तरह मौलाना फजल रहमान साहब क्या तन्हा रह जाएंगे? अगर आपको याद हो, एक ऐसा भी टाइम हमने देखा, सख्त सर्दियों का मौसम था, दिसंबर था, और मौलाना फजल रहमान साहब तन्हा इस्लामाबाद में खड़े थे, दीगर पार्टीज़ के लोग भी आते जाते थी, गेस्ट एक्सपीरियंस उनकी चलती रही। नवाज शरीफ साहब ने भी कल खिताब में एक बड़ी दिलचस्प बात की कि आलमी तन्हाई का शिकार हो रहा है पाकिस्तान। हम जानना चाहेंगे कि वो कैसे कह रहे हैं। इन तमाम अमूर पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है शमीम नकवी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका। कादिर मंदोखेल साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब आपका भी। और सीनियर रहनुमा जेयूआई फे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं कोयटा से। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का भी। मैं चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की कि ना मुफाहमत ना मुज़ाहमत, ये ज़रा बात सुन लें, फिर इस पर मैं आप लोगों से इस पर कमेंट चाहूँगा। जी, ना मुफाहमत ना मज़ाहमत, हमें सिर्फ शफाफ इलेक्शन चाहिए हैं, हमें कानून की हुक्मरान चाहिए, और बड़े मियाँ साहब मेरे लीडर हैं, मैं हमेशा उनके पीछे चला हूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब, सवाल ये पैदा होता है, उन्होंने इसके बाद ये भी बात की कि कौमी हुकूमत की तजवीज़ भी दे दी। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलूँ। तमाम जमातों में तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आती है। तो ये कुछ लोगों का ख्याल है, आज मैं सुन रहा था मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर इसको कहा जा रहा था कि शायद
کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے؟ فواد چوہدری صاحب کا خیال ہے کہ اب دن تھوڑے رہ گئے ہیں، یہ ان جلسے ولسوں کا مطلب آئیڈیا ذہن سے نکال دیں کیونکہ اب کیسز کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور یہ بہت سارے لوگ جو ہیں، تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب پھر تنہا رہ جائیں گے اسلام آباد آتے آتے؟ دیکھیے، اس سے پہلے بھی ہم نے اکیلے بھی چلایا تھا اور میرا خیال ہے کہ وہ جو بھی ہمارے جو آزادی مارچز تھے جتنے بھی تھے وہ ٹھیک ٹھاک تھے اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس سے گورنمنٹ بھی خاصی ڈری ہوئی تھی۔ اب یہ مجھے آج کے سٹیٹمنٹ کی ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہے میاں صاحب کی، چھوٹے میاں صاحب کی۔ اس میں اگر کوئی دوست نون سے ہوتے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوتا تاکہ وہ اس سٹیٹمنٹ کی وضاحت کر سکتے۔ ہمارے ساتھ تو جو ہے نا وہ مل کے جو ہے مزاحمت کی بات ہی ہوئی ہے اور یہ مفاہمت کی بات نہیں ہوئی ہے، یا یہ بین والی بات تو کوئی بھی نہیں ہے کہ نہ مفاہمت نہ مزاحمت۔ دیکھیے، الٹیمیٹلی تو ہم رول آف لا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی جو اس ملک میں الیکشن ہو وہ فیئر ہو، سب کو اس کے اوپر اعتماد ہو، ادارے ان کے اوپر کوئی الزام نہ آئے، نہ ان کی کوئی مداخلت ہو۔ اب جب یہ باتیں ہوں گی اور اس میں اگر یہ کوئی درمیان کا اگر کوئی میرا خیال ہے کوئی بات کر دی جائے تو اس سے کوئی غلط فہمی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کل کا جلسہ جو ہے اس کو شاید اس کا وہ اثر میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اس طرح سے کم کیا جا رہا ہو۔ بہرحال اس کو جو ہے نا وہ ہم پارٹی کی سطح پہ، اپنی پارٹی کی سطح پہ اس معاملے کو دیکھیں گے کہ یہ کیا اس سے کوئی بہتر میسج گیا ہے، اس سے کوئی برا میسج گیا ہے۔ میں اس سٹیٹمنٹ کو میں خود انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا بطور پولیٹیکل ورک۔ لیکن تھوڑا سے آپ کو مطلب اس پہ کنسرن تو یقیناً جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی، کیونکہ صرف اور صرف طے تو یہی ہوا ہے کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے اور جب چڑھائی کرتے ہیں تو وہ مزاحمت ہوتی ہے، تو نہ مزاحمت نہ مفاہمت، یہ جو انہوں نے بات کی۔ چلیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادر مندوخیل صاحب، ایک تو آپ لوگوں نے بڑی بات ہے ایک ہوسٹ کیا پی ڈی ایم کو، ہوسٹ ان اے وے کہ آپ نے تمام سہولیات ان کو جو ضرورت تھیں وہ دیں، ان کا بڑا شاندار جلسہ رہا۔ اب یہ جو اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنا اور پھر شہباز شریف صاحب کی آپ نے سٹیٹمنٹ سن لی، تو کیا لگتا کیا ہے آپ کو؟ مندوخیل صاحب۔ لگتا ایسی ہے کہ سب سے پہلے کمرہ میں بھی 8 بجے والے قادر صاحب کی آواز نہیں آ رہی، کچھ بریک۔ چلیں فردوس شمیم نقوی صاحب، چلیں آپ کی طرف آیا ہوں، وہ ان سے میں دوبارہ بھی پوچھ لوں گا۔ تو بلاول بھٹو نے جو بات کی وہ بھی ذرا سن لیں۔ حکومت جانتی ہے کہ آپ کی اپوزیشن یعنی کہ پی ٹی آئی کی اپوزیشن صرف پیپلز پارٹی ہے، اور دوسرا کہ پی ڈی ایم نے ابھی تک کیا کیا ان کے ساتھ، یہ ذرا سن لیں۔ جی فردوس شمیم نقوی صاحب، ایک تو یہ کہ واحد اپوزیشن آپ کی پیپلز پارٹی ہے، نہ پٹواری ہیں نہ مولانا صاحب ہیں، دوسرا کہ وہ ان کو تو کنفیوژن نظر آ رہی ہے پی ڈی ایم کے ودن، جس طرح شہباز شریف صاحب کا آج کا ہی بیان آپ کو سنوا دیا، تو کیا کہتے ہیں؟ صاحب پہلے تو دیکھیں، اس جلسے میں بڑا زبردست کام پی ڈی ایم نے کیا۔ پاکستان کی آدھی آبادی کو میسج دیا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، ہم آپ کو نہ جلسوں میں آنے دیں گے، ہم پاکستان کو افغانستان بنانے کی کوشش کریں۔ تو مریم نواز صاحبہ بھی اسی لیے نہیں آئیں؟ اب وہ ان کے نہیں آنے کی وجہ پہ تو میں دوبارہ روشنی ڈال دوں گا۔ یہ اگر سٹیٹمنٹ ہے تو کامران مرزا صاحب سے پوچھ لیں گے اس پہ۔ دوسری چیز جو ہے جی، یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ پتہ نہیں ابھی بھی بلاول صاحب بالغ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ یہ بلوغیت ان کے اوپر کل سوار ہوئی تھی، جس وقت پی ڈی ایم شروع میں بن رہی تھی تو ان کو مولانا صاحب کا کردار چھپا ہوا تھا، شہباز شریف صاحب کو وہ جانتے نہیں تھے، ہمارے نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان کے اختلافات بھی انہیں نظر نہیں آ رہے تھے، مریم اور شہباز کے درمیان بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ لگتا ہے نیولی ایکوائرڈ نالج ہے، اور اس نیولی ایکوائرڈ نالج کا وہ اظہار کل کر رہے تھے۔ ہوپ فلی اب کے وہ نہیں کریں گے۔ میرے خیال سے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت میں آئی ہے، یہ ہمارے بلا وجہ بھٹو صاحب جو ہیں یہ ہر تیسرے ماہ کوئی نہ کوئی مارچ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی موومنٹ چلا رہے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، اور میرے خیال سے میں اگر شارٹس نکال کے دکھاؤں
تو میں 10 کم سے کم شارٹس نکال دوں گا جدھر انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور ہم جو ہے اسلام آباد پہ چڑھائی بھی کریں گے۔ نہیں، بلاول صاحب نے یہ بات نہیں کی، بلاول صاحب نے تو فردوس شمیم نقوی صاحب، بلاول صاحب نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی. جی پچھلے مارچ ٹرین مارچ ہو رہی تھی، میں آپ کو جو مارچز جو بلاول صاحب اناؤنس کر چکے میں ان کی بات کر رہا ہوں. صحیح، یہ تو کل کے جلسے کی بات نہیں کر رہا، میں ماضی کی مارچز کی بات کر رہا ہوں ضمیر صاحب، صحیح، اور میں نکال آپ کو بھیج دوں گا، میں آپ کو بھیج بھی دوں گا اگر آپ بھیج صحیح، تو وہ اتنا نہیں ہے. تو یہ بات بھی میں ان کا مشہور ہوں کہ انہوں نے سراسر یہ اقرار کر لیا کہ پنجاب میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. جیسے کہ پنجاب میں ان کی پارٹی ایگزسٹ ہی کرتی تو ہم پی ٹی آئی ہی ہے، ایسے کہ انہیں کہہ دیا پٹواری کو رب بھی نہیں چلے گی سیاست. اور ان کو یہ بھی ہے کہ پشاور میں ابھی پرسوں ہی ایک سروے آیا ہے جس کے لحاظ سے پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ورسز ادر پارٹیز، پی ٹی آئی الون جو ہے وہ ہائی 40s میں ہے اور ریسٹ آف دا پارٹیز ٹوگیدر 19% ہے، اور جو لوگوں ووٹ نہیں دے رہے وہ 16% ہے، جنہوں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا وہ 18% ہے. تو اس سے نظر آتا ہے کہ پاکستان کے عوام کدھر کھڑے ہیں. کشمیر کا الیکشن، گلگت بلتستان کا الیکشن، سیالکوٹ کا الیکشن، یہ سارے چیزوں کا اگر آپ دیکھیں تو وہ درست کہہ رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن میں سب سے بڑی کوئی اپوزیشن ہے وہ پی 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 کی ہے. میں اس سے انکار نہیں کرتا، اس سے کہ سندھ ایک صوبے پہ وہ حکومت کرتے، لیکن زبردست بات یہ ہے کہ جب بھی پی 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 پاور میں آئی ہے ان کے لوگوں نے اس کو اور سکیڑ دیا ہے. صحیح. جب زرداری صاحب حکومت میں اس کے بعد وہ سکڑ کے ایک صوبے کے بھی دیہی علاقوں میں رہ گئے. صحیح. میں چاہوں گا کہ میں ذرا قادر مندوخیل صاحب سے بھی، فردوس بھائی اگر اجازت دیں تو میں قادر مندوخیل صاحب سے بھی ذرا ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. مندوخیل صاحب، دونوں باتیں سن لی، بلاول صاحب کے بھی آپ کو میں نے شارٹ سنوا دیے. ایک تو انہوں نے جو کلیم کیا کہ واحد اپوزیشن صرف پیپلز پارٹی ہے جو کہ پی ٹی آئی کے سامنے کھڑی ہے. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آج استعفے دے دیتے کل جب وہ مزار قائد پہ کھڑے تھے، اور وہ کنفیوژن کا جو شکار ہے. ایک تو اس پہ بھی تھوڑا ایکسپلین کر دیا. اور میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. ایک جو ہے قومی حکومت کی انہوں نے تجویز دے دی، نہ مزاحمت نہ مفاہمت. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میرے خیال میں 8 بجے والے شو میں کسی چینل پہ ملک احمد خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. وہ آدھے گھنٹے تک جو ہے نا اس بات کو گھما رہا تھا کہ قومی حکومت آخر کیسے بنے گی، کون وزیر اعلیٰ ہوگا، کون وزیر اعظم ہوگا، مولانا صاحب کا کیا کردار ہوگا. تو اس کی خود سمجھ میں نہیں آ رہی. جیسا کامران مرزا صاحب کا، تو میرے خیال میں یہ پہلے ہی جلسے کے بعد پتہ نہیں کس نے آفر اس کو دیے. اب اس کے لیے کامران مرزا صاحب کی پارٹی کو سوچنا پڑے گا کہ ابھی کیا ہونے والا ہے. لیکن وہ خود سمجھ میں نہیں آ رہی، نون لیگ والے کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. دوسری بات یہ کہ اگر وہ پی ڈی ایم جس کی بنیاد، جس کی تجویز بلاول بھٹو صاحب نہیں رکھتی، اور پھر جب ہم پی ڈی ایم الگ ہو گئے، وجہ جو بھی ہے پنجاب میں پی ٹی آئی اور نون لیگ کا مکمکا ہو، یا لاڑکانہ میں یہ سارے لوگوں کا پی ڈی ایم کا اور نون لیگ کا، پی ڈی ایم کا اور پی ٹی آئی کا سب کا پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد ہو، یا میرے حلقے NA-249 میں ان سب کا اتحاد ہو، تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے آ گئی، یہ ساری تفصیل آ گئی. اب سوال یہ کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی فردوس نقوی صاحب جس جعلی این جی اوز کے اور جس طرح جو اعداد و شمار بناتے ہیں. ایک اعداد و شمار 2021 کی میرے ضمنی انتخابات میں بھی آیا تھا کہ پی ٹی آئی نمبر 1 پہ آیا. تو پھر فردوس شمیم نقوی صاحب، وہ آپ کو جس ادارے نے آپ سے پیسے شاید اس کو نہیں دیے آپ نے، تو وہ نمبر 1 آپ کو لائے اور آپ 6 نمبر پہ آپ آ گئے، اور پورے پی ڈی ایم کو ہم نے شکست دی ہے. ایم کیو ایم اور ان کے ساتھ جو پی ایس بی سے نکلی اس کو ہم نے شکست دی، ٹی ایل پی کو شکست دی، پاکستان بھر کی پارٹیوں کو ہم نے شکست دی. لب لباب یہ، ورنہ یہ پہلا انتخاب ہے کراچی کا جو تمام پاکستان کی سب پارٹیوں کے بیچ میں ہو رہا تھا. اب سوال یہ اعداد و شمار جو بھی فردوس نقوی صاحب جو بھی جس کو بھی پیسے دے، جس سے بھی اعداد و شمار کرائے، جیسے وہ ایک مصطفیٰ کمال صاحب دنیا کے نمبر 2 میں رہے کہ غالباً یہ بھی پاکستان کے نمبر 1 پرائم منسٹر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب سوال یہ کہ یہ اعداد و شمار ایک طرف اگر آپ رکھ لے، میں اگر اس کو نہ چھیڑوں، یہ آپ مجھے بتاؤ کہ آج جو نواز شریف صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ چینی کتنا روپے تھی. نواز شریف صاحب کے آخری دنوں میں 50-55 روپے کلو تھی، آج 120 روپے. تو یہ اعداد و شمار ان کا کہاں ہے؟ آٹا اس وقت 80 روپے کلو سے زیادہ چل رہا ہے، یہ اعداد و شمار کہاں ہے؟
اب اس کے علاوہ دوسری چیزیں ڈالر کہاں چل رہا ہے، یعنی ان کے سامنے اگر آپ بیٹھ جائے تو یہ وہ شیخ چلی والی کیلکولیشن اس کے سامنے ہے، یہ ہو گیا ریمیٹنس، مہنگائی کے حوالے سے تو قادر مندوخیل صاحب، غریب آدمی تو بالکل قادر مندوخیل صاحب، مہنگائی کے حوالے سے تو پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے، مانتی ہے کہ اس میں ہیں چیزیں اور اس پہ وہ کام بھی کر رہے ہیں. آج بھی پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ چیئر کی، اب بھی نہیں مانے گی. جی ذرا کوئکلی میں نے بریک کی طرف جانا ہے. جی اب بھی نہیں مانیں گے مہنگائی کے حوالے سے. آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہوتی ہے، اس سے بھی کرنے والی بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو بات آپ نے کی ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ آج بھی جو آپ کا سوال تھا مین، آج بھی شہباز شریف صاحب کنفیوژن کا شکار ہے. آج بھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مریم بی بی کے لائن پہ چلے گا یا نواز شریف صاحب کے لائن پہ چلے گا یا اس کی اپنی جو لائن ہے اس پہ چلے گا. وہ کبھی حکومت کو کراچی سے مجھے بالکل قادر مندوخیل صاحب، مجھے مریم نواز صاحبہ کی بالکل مریم نواز صاحبہ کی ایک بات بھی یاد آ گئی ہے کہ مزاحمت ہوگی، کیونکہ پھر پاور سے مزاحمت ہوگی اور پھر پاور سے ہی ڈائیلاگ ہوگا. لیکن شہباز شریف صاحب نے کہا کہ نہ مفاہمت نہ مزاحمت، صرف اور صرف شفاف الیکشن. ناظرین اس پر مزید بھی بات کریں گے، وقت ہوا ایک بریک کا، میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. شیخ رشید صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی اور پی ڈی ایم کے اور اپوزیشن کو کیا میسج دیا، یہ ذرا سن لیں. جی کامران مرتضیٰ صاحب، پاکستان کے بین الاقوامی سیاست جو ہے وہ کا محور بننے جا رہا ہے اور آپ لوگ لاری اڈا کھیل رہے ہیں. دیکھیے اس طرح کی زبان صرف شیخ رشید استعمال کر سکتے ہیں. لاری اڈے والی یا ان کی شکلیں دیکھیں، یہ زبان جو ہے نا ان کے اوپر ہی جچتی ہے. یہ زبان میرا خیال ہے کوئی اور جو ہے نا کوئی پولیٹیکل ورکر شاید استعمال نہ کر سکے. دیکھیے آپ اگر اپنے ملک کو درست نہیں کر سکتے تو پھر آپ جو ہے نا بین الاقوامی سیاست میں بھی جو ہے نا آپ کی جگہ نہیں بنتی. ملک کی آپ کی عزت کس وقت ہوتی ہے؟ ملک کی عزت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ سیاسی جماعتیں مطمئن ہوں اور اس بات پہ اتفاق پایا جائے کہ آپ کے الیکشن جو ہے فیئر اور فری ہوتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوتی اور جو کچھ بھی ہوا کرتا ہے وہ قانون کے دستور کے مطابق ہوا کرتا ہے. اگر اس پہ اتفاق ہے اور دنیا اس میں اس اتفاق پہ اعتماد کرتی ہے پھر تو آپ جو ہے نا بین الاقوامی سیاست میں آپ کی جگہ ہوتی ہے، ورنہ پھر آپ کیا پدی اور کیا پدی کا شوروا. کامران مرتضیٰ صاحب ایک چیز اور اگر ذرا کوئکلی مجھے بتا دیں کہ کیا واقعی اب آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم جو جس حیثیت میں آج ہے، جس میں جتنی پارٹیاں ہیں، یہ کیا آپ کنٹینیوسلی اکٹھے چل لیں گے اور جس طرح کہا ہے کہ جی اسلام آباد پر چڑھائی ہوگی اور ایک جو مومنٹم آج جو ہم نے کل دیکھا ہے، کیا یہ کنٹینیو کرے گا؟ دیکھیے ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ہمارا مطلب بعض اوقات گلہ ہے اور وہ گلہ بھی بجا ہے کہ ہمیں بعض دوسری سیاسی پارٹیوں نے ہمارے مومنٹم کو آ کے ہمیشہ توڑا ہے. ظاہر ہے ہم اگر اس دنیا میں اکیلے تو نہیں ہیں. ہماری ایک جو حیثیت ہے وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ووٹ بینک کے حوالے سے یا ہماری جو نا جو سیٹیں ہماری ہیں وہ اتنی بڑی نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارا ورکر جو نا بے پناہ ہے، بہت بڑا ہے. اور اس کو لے کے جب بھی ہم چلتے ہیں، جو بھی پارٹیاں ہماری دوست پارٹیاں تھیں، کبھی رہی ہیں یا کبھی اب اس وقت چل رہی ہیں، ان کی وجہ سے مومنٹم ہمارا جو ہے نا مجھے جو لگتا ہے، میری اپنی جو فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مومنٹم جو ہے نا وہ درمیان میں وہ اس کو خراب کرنے کی کوشش ہوئی اور وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا کہیں پہ جو ہے نا وہ ٹوٹا ہے. اس کو آپ آزادی مارچز کے حوالے سے لے لیں، بعد میں جب سارا کچھ بہت عروج پہ تھی پی ڈی ایم، اور اس وقت جو ہے نا بعض دوستوں کا کردار، تو بہرحال ہم اس کو لے کے چلیں گے. ہماری اپنی سوچ ہے، ہم اس کے بعد بھی یہ فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے نا پھر اس میں پھر آزاد ہیں کہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ دوست جو ہے نا اس مومنٹم کو کم کرتے ہیں یا اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں یا اس میں مدد دیتے ہیں. تو اگر کسی فیصلے پہ پارٹی آئی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر پارٹی کے اداروں کے اندر اس کے فیصلے کیے جائیں گے. صحیح، بالکل. قادر مندوخیل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو شیخ رشید صاحب کی جو آپ کو سوٹ سنا ہے اس پہ بھی ذرا کمنٹ کر دیں، اور کسی وقت پہ اگر جو بلاول صاحب کی سوچ ہے یا پیپلز پارٹی کی سوچ ہے، اگر پی ڈی ایم اس پر آنا چاہے تو آپ لوگ شامل ہو جائیں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے؟ خاص طور پر بلاول صاحب نے آج دوبارہ زور دیا. دیکھیں پہلے تو شیخ رشید صاحب کی وجہ سے پاکستان ایف اے ٹی ایف میں موجود ہے. میں قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کر چکا ہوں، اور جس طرح وہ گفتگو کرتا ہے، جس طرح زبان استعمال کرتا ہے، تو وہ شاید ہی پاکستان میں کورس، اور اس کو پتہ ہی کیا ہے پاکستان اس کٹ پتلی حکومت کی وجہ سے جو ہے نا دنیا میں تھن تنا ہو چکا ہے. کیا بات ہے کہ ہم سے جو ہے نا سعودی عرب نے منہ موڑ لیا ہے،
کیا بات ہے کہ ایران ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے؟ کیا بات ہے کہ امریکہ یورپ ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے؟ کیا بات ہے کہ چائنا کی جو سی پیک ہے وہ سست روی کا شکار ہے، وہ سی پیک کے چیئرمین نے استعفیٰ دیا ہے؟ یہ ساری، اور پھر جو بائیڈن کی ایک ٹیلی فون کال کے لیے وہ انتظار میں کھڑے رہیں. اور پھر آپ کو یہ بھی یاد دلاتا رہوں، جب ان سے کسی جرنلسٹ نے پوچھا کہ آپ اڈے دیں گے تو اس نے بولا نیور، ایبسلیوٹلی نیور وغیرہ جو بھی الفاظ استعمال کرتے تھے. تو آگے سے یہ سوال آتا تھا کہ بابا وہ تو جرنلسٹ نے پوچھا کہ امریکہ نے بھی اڈے مانگے، وہ خود ہی اپنے آپ کو امپورٹنس ظاہر کرنے کے لیے وہ باتیں کرتے تھے. اور پھر جن کے لوگ جیسا فردوس شمیم نقوی صاحب، جو جیسے ان کے لوگ ہیں جو یقیناً پارٹی کے ساتھ مخلص ہے، قیادت کے ساتھ مخلص ہے، وہ اس چیز کو دفاع کرے کہ دیکھو ہم نے امریکہ کو للکارا، ہم اڈے نہیں دیں گے. آج تو امریکن فوج اسلام آباد کے سارے ہوٹل خالی کر دیے اور گلی کوچوں میں آ گئے، ایئرپورٹ بھر گئے. ذرا پتہ کر لیا ایوان صدر بھی بہت سارے کمرے ہیں، وہ پرائم منسٹر شاید ادھر کوئی 2-4 سو فوجی نہ ہو. یعنی جو شخص ہڈے دینے کو تیار نہیں تھا، باتیں نہیں کر رہا تھا کیونکہ مانگا ہی نہیں کسی نے. ویسے دو چیزیں، امریکہ نے ایک ٹیلی فون کیا، بابا یہ سارے فوجی آئیے، سارے اڈے بھی حوالے کر دیے، ہوٹل بھی حوالے کر دیے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے آپ نے دیکھا ہے؟ اور پھر یہ بڑے شمیم صاحب ضرور اس کی جواب بھی دیں گے. میں ایک چیز بہت چھوٹی سی میں چاہوں گا قادر مندوخیل صاحب میں چاہوں گا کہ ایک چیز کو کلیریفائی کر دیں. اس کے اختیارات ہوتے ہیں، قادر مندوخیل صاحب کر لے، اس کو دنیا کو بتا دے کہ وہ کیا تھا. چلیں، آپ نے آئسولیشن کی بات کی. قادر مندوخیل صاحب میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہوٹلز اور یہ جو امریکی افواج کے جو فوٹیجز وغیرہ چل رہے ہیں، یہ وہی ہیں جو افغانستان سے آئے ہیں. امریکہ سے یو ایس فورسز پاکستان میں لینڈ نہیں کر رہی ہیں اور یہ ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے، اور ان کو 20 سے 21 دن مطلب کا ویزا دیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد وہ آگے فردر آن ٹریول کر سکیں. اور دوسرا جو آپ نے عالمی تنہائی کی بات کی، اس میں نواز شریف صاحب نے بھی یہی بات کی کہ جی پاکستان عالمی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ فردوس شمیم نقوی صاحب وہ افغان این ایس سے جو ہے حمداللہ موہب سے تو میاں نواز شریف صاحب ملے تھے، جو کہ بیسکلی جن کی پوری ایفرٹ تھی اشرف غنی کی رجیم کی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا جائے، بدنام کر دیا جائے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان عالمی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے. دیکھیے، پہلی چیز تو تنہائی کی بات کرتے ہیں. اس وقت تمام انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کے کردار کو سراہ رہی، اور کن یورپ کے ممالک کے میں فون کی بات کروں، اینجلا مرکل کی بات کروں، برٹن کی بات کروں، بیلجیم کی بات کروں، نیدرلینڈز کی بات کروں، ناروے کی بات کروں، جن کو لوگوں کو ہم نے مدد دی، ان کو ڈپلومیٹک کورس کو وہاں اصلاح کرنے کے لیے، اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر ہم نے ان سے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم پاکستان میں کام دیں گے. جہاں تک تمام ہوٹلوں کا تعلق ہے تو اس پہ ایڈوائزری گئی ہے کہ آپ کوئی لارج سکیل بکنگ نہ کیجیے، لانگ ٹرم بکنگ نہ کیجیے. اپنے رومز کو اگر آپ بک کر رہے ہیں تو ہم سے ایڈوائز لے لیجیے. اب اس کو وہ کسی طریقے سے بھی قادر مندوخیل صاحب کی اور سینیٹر کامران مرتضی صاحب ہی کی زبان کا فرق آپ استعمال دیکھ لیجیے، اور آپ فیصلہ کر لیجیے اسی پروگرام میں کہ کون تمیز کے دائرے میں رہ رہا ہے اور کون نہیں رہ رہا. میں اس کے اوپر اس سے زیادہ روشنی. شیخ رشید صاحب کی ایک ہفتہ مخصوص انداز ہے، وہ ہو گیا. لیکن آپ یہ مطلب جو میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان کی عالمی تنہائی کی بات کی، آپ نے کہہ دیا کہ تمام بڑے ممالک کے وزراء اعظم، صدور کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ٹیلی فون آئے ہیں. اس پہ ضمیر بھائی ایک جملہ اور لے لیجئے. جی دیکھیے، برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر انگریزی کا مشہور محاورہ ہے. اشرف غنی بھی بھگوڑے اور نواز شریف بھی بھگوڑے، دونوں میں بہت کچھ کامن ہے. اور سینیٹر کامران مرتضی صاحب نے جیسے کہا، کل جلسہ ہوا اور آج ان میں افاد پائے جاتے ہیں شہباز شریف صاحب کے آج کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر کہ ایک لائے عمل کل اناؤنس کیا اور دوسرا لائے عمل آج اناؤنس کیا. تو وہ پہلے -2 بالکل ایک قومی حکومت کی تجویز ہے، تو آپ لوگوں کو بھی تو دعوت ہوگی نا اس میں، پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی پھر قومی حکومت میں. جی دیکھیے، ہم نے تو بڑے واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی ایسے شخص سے ہاتھ ملانے کو نہیں تیار جس نے ہمارے ملک کو لوٹا ہو. تو ہمارا واضح اسٹینس ہے. تو ہم تو نہیں سمجھتے کہ ہم ایسی کسی ویسے ان کی آفر کو کیسے دیکھتے ہیں کہ نہ مفاہمت چاہتے ہیں نہ مزاحمت، شفاف انتخابات چاہتے ہیں وہ؟
وہ پہلے اپنی پارٹی اور اپنے یہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے اس کے درمیان کے اختلافات دور کر لیں، اس کے بعد دیکھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ نپدی کا شوربہ والی بات ہے، تو اس کے اوپر اس سے زیادہ توجہ دینے میں تو نہیں تیار. آپ اپنا دماغ لڑانا چاہتے ہیں ضرور لڑائیں. میں سمجھتا ہوں ایسے بیانات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صحیح، جو کہ ان کے اپنے اتحادیوں نے بھی ان کے اس بیان کو نہ ایکسیپٹ کیا. انفیکٹ کامران مرتضی صاحب نے رائٹلی سو صحیح. چلیں اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. کامران مرزا صاحب کوئکلی، پی ڈی ایم یقیناً تمام ان جماعتوں کے اوپر کی پی ڈی ایم ہے جو محب وطن ہے، پاکستان ہے، لیکن ایک لیڈر جس کو میڈیا نہیں سنا رہا، اور انہوں نے آج کل شکایت بھی کی کہ میں سچ بولتا ہوں، اور اس کے باوجود کہ وہ حمداللہ محب سے ملے جنہوں نے پاکستان کے متعلق مطلب وہ الفاظ بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے، اور ان کو جلسے میں موقع دیا جاتا ہے کہ وہ خطاب کریں، تو پی ڈی ایم کا کوئی سٹینڈرڈ تو ہونا چاہیے نا. دیکھیے ملنے ملانے کا بعض اوقات آپ ان لوگوں سے بھی ملتے ہیں جن کو ناپسند کرتے ہیں. سیاست کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، سیاست کو اپنے طور پہ جو ہے نا وہ لیا جانا چاہیے. آپ کسی سے بہت سخت جو ہے نا وہ اختلاف رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ نہ بھی بیٹھنا چاہتے ہیں، مگر بعض اوقات بیٹھنا پڑ جاتا ہے، مگر اس کی وفاداری، ملک سے وفاداری پہ کم از کم کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. ہم سارے پاکستانی ہیں، ہم سارے پاکستان کو جو ہے نا وہ اس ریاست کے ساتھ ہم وفادار ہیں، اور اس میں کسی کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے. اگر کوئی فرض کریے کہ کسی کے بارے میں چھوٹا سا بھی شبہ ہو کہ وہ ریاست کا وفادار نہیں ہے، تو ہم اس کے ساتھی نہیں ہیں یا وہ کامران مرزا صاحب، حمداللہ محب نے کس قسم کی زبان استعمال کی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ؟ آپ کیا اگر وہ آپ کو ملنا چاہیں آپ ملیں گے ان کو؟ دیکھیے یہ ہر آدمی کا اپنا فیصلہ کرنے کا وہ طریقہ کار ہوتا ہے. میں ممکن ہے نہ ملوں ان سے، کیونکہ جو پاکستان کے خلاف ہیں ہم اس کے ساتھ جو ہے نا شاید بیٹھنا بھی پسند نہ کریں، ہم اس کے ساتھ چلنا بھی پسند نہ کریں، مگر اگر کوئی شخص ان سے مل لیتا ہے تو اس کی وفاداری پاکستان کے ساتھ جو ہے نا وہ بہرحال برقرار رہتی ہے، مشکوک نہیں ہوتی. چلیں بالکل. قادر مندوخیل صاحب، بلاول صاحب کا ایک لائے عمل ہے، طریقہ کار ہے، اگر یہ اپوزیشن کی باقی دیگر جماعتیں نہیں ملتی تو کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس، خاص طور پہ پنجاب میں جس میں بلاول صاحب کا کلیم تھا کہ بغیر جو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں ہیں یا شاید کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کو ملنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا اس پر چلیں گے؟ دیکھیں بلاول صاحب تو پہلے ہی آفر کر چکے. اگر آپ کو یاد دلا دوں، جب پہلا پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب کو سارے استعفے جمع کرے، تو بلاول صاحب نے اس وقت کہا کہ میاں صاحب آپ آ جائے، آپ کو استعفے دیتے، آپ اسپیکر کو دیتے. پہلی بات. اس کے بعد بلاول صاحب نے پھر آفر کیے کہ آئیے پنجاب سے شروع کرتے ہیں، عدم اعتماد کا وہاں تحریک لاتے ہیں، کیونکہ پنجاب میں 7 سیٹوں پہ حکومت کھڑی ہے، وفاق میں 4 پہ جب شروع میں بنی تھی. اس وقت صرف جہانگیر ترین صاحب کے پاس 32 ایم پی ہے، جو اس نے شو کیے، جو نہیں کیے وہ الگ ہے. کاف لیگ خود ڈاماڈول چل رہا ہے، دوسری پارٹی اس کے ساتھ وہ چل رہی ہے، تو بڑی آسانی سے عدم اعتماد جو ہے نا وہ پنجاب میں پاس ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر مرکز میں. مگر کیا بات ہے کہ مسلم لیگ نون کے کسی رہنما سے آپ سوال کرے وہ اس طرح پاتی نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو سہارا دے، کیونکہ جس طرح سینٹ کی سیٹوں میں انہوں نے 5 سیٹیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ نہ مزاحمت نہ اور ایک مفاہمت آخری کو کمیشن کے طور پہ دلائی، تو یہ ساری چیزیں تو واضح ظاہر کر رہی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب جو ہے نا وہ میاں صاحبان کو سوٹ بھی کرتا ہے، اس وجہ سے وہ بیچارہ ایک اللہ میاں کی سمجھ لو مخلوق ہے، اور مخلوق تو سب ہے، ہم بھی ہے، لیکن وہ بیچارہ بالکل ہی کچھ نہیں جانتا ہے، بالکل کو سوٹ کرتا ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. خراب ہو تاکہ پھر ہمارے لیے لوگ واہ واہ کرے، مگر آپ کے لیے واہ واہ کیسے کریں گے؟ آپ پاکستان آئیں گے تو واہ واہ ہوگی، لیکن باہر بیٹھ کے بالکل آپ بلاول صاحب کے پیچھے جا رہے تھے کہ بلاول صاحب لیڈ کرے گا شہباز شریف کا اسٹیٹمنٹ. صحیح، میں چاہوں گا بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. کل اس نے مولانا صاحب لیڈ کریں گے، بالکل صحیح. فردوس شمیم نقوی صاحب کی سربراہی یا مولانا صاحب کریں گے، مولانا صاحب لیڈ کریں گے، تو اپنے پاس تو ہے نہیں ہے. لیکن میں مندوخیل صاحب میں چاہوں گا پلیز، میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا معذرت سے. فردوس شمیم نقوی صاحب، ایک گرم ایک ٹھنڈا، فردوس شمیم نقوی صاحب، بلاول سے خطرہ ہے یا پی ڈی ایم سے خطرہ ہے؟ خطرہ نہیں، ہمیں خطرہ کسی سے نہیں ہے. ہمیں صرف ایک ہی چیز کا ہے
کہ ہم اور اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں گے انشاءاللہ اور آگے بڑھیں گے. اور جو کامران مرتضی صاحب نے کہا کہ نواز شریف مل تو سکتے تھے, اس کے بعد ان صاحب سے ملنے کے بعد ان کے اسٹیٹمنٹ کو کنڈیم بھی کرتے, ان سے بات چیت میں بھی کہتے کہ یہ آپ کا اسٹیٹمنٹ پہ ہمیں ناگوار گزرا. جب آپ ان کی کنڈمنیشن نہیں کرتے تو ان ادر ویز یو آر سیئنگ وی آر آل رائٹ ود واٹ یو ہیو اسٹیٹڈ, اینڈ وہ دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس ایز پاکستانیز, پیورلی ایز پاکستانیز. میں اس میں اور جو جذبات کامران صاحب نے کہے میں اس سے سہمت ہوں, انہوں نے خود کہہ دیا وہ نہیں ملنا چاہیں گے. اور یہ بھی میں بتا دوں پیپلز پارٹی کے قادر بندوخیل صاحب کے لیے کہ ایک دفعہ یہ بھی شوق پورا کر لے جو انہوں نے سینٹ میں نو کانفرنس موو لے کے آئے تھے سینٹ کے چیئرمین کے خلاف, ایسے ہی پنجاب اسمبلی میں ہوگا. اسی لیے نواز شریف اینڈ کمپنی نہیں لاتے کہ ان کی پارٹی کیا کھل جائے گا کہ ان کی پارٹی میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت ان کے ساتھ. پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کی سیٹ جیت کر پروف کر دیا ہے. کوئکلی اس پہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پوٹینشیل ہے. تو پھر لے آئے نا نو کانفیڈنس موو دوبارہ ہے چیئرمین کے خلاف. ہم تو چیلنج کر رہے ہیں, وہ خود باپ پارٹی کی سہارے بنے, وہ باپ پارٹی نکل جائے گی. بہت بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب, فردوس شمیم نقوی صاحب, کامران مرتضی صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.